वेलकम टू माय चैनल। मेरा 20 साला भांजा अदनान मेरे घर रहता था। अदनान मुझे बचपन से ही बहुत प्यारा था और अदनान भी मुझे अपनी पसंदीदा खाला कहता था। एक दो बार मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे अजीब सी नजरों से देखता है। मुझे हमेशा पता चल जाता कि वो मेरे जिस्म के कौन से हिस्से को देख रहा है। मैं उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर एक रात, मेरा नाम सादिया है और मैं उस दिन को आज भी नहीं भुला पाती जब मेरी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आया था। मैं अपने शोहर के साथ शहर में रहती थी, लेकिन उनका काम ऐसा था कि उन्हें अक्सर बाहर जाना पड़ता था और मैं घर में ज्यादातर वक्त अकेली ही रहती थी। शुरू में तो मुझे अकेलापन अच्छा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही खामोशी मुझे डराने लगी। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन का फोन आया। उसने कहा कि उसका बेटा अदनान कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना चाहता है ताकि वो अपने कोर्स के बाद थोड़ा माहौल बदल सके। मैंने भी बगैर सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि घर में किसी का साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। वैसे भी अदनान बचपन से ही मुझे बहुत प्यारा लगता था। वो मुझे हमेशा अपनी सबसे पसंदीदा खाला कहता था। अदनान के आने के बाद घर का माहौल वाकई बदल गया था। जहाँ पहले हर तरफ खामोशी रहती थी, अब वहाँ चहल पहल थी। वो सुबह उठकर मेरे छोटे छोटे कामों में मदद करता, कभी पानी भर देता, कभी बाजार से सामान ले आता और कभी बगैर कहे ही घर की सफाई में लग जाता। उसकी यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसे बार बार कहती कि तुम आराम करो, लेकिन वो हंसकर कहता कि खाला, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी बातों में एक सच्चाई होती थी जो सीधा दिल को छू जाती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और मैं भी उसकी मौजूदगी की आदी हो गई थी। एक शाम अचानक घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने पहले सोचा कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन काफी देर तक जब बिजली नहीं आई तो मुझे कुछ बेचैनी होने लगी। मैंने अदनान को आवाज दी। वो फौरन मेरे पास आ गया और बोला कि हाला, आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ, शायद मेन स्विच में कोई मसला हो। उसने टार्च उठाई और बाहर चला गया। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। घर के बाहर भी अंधेरा था और आसपास से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जिससे मेरा डर और बढ़ गया था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पीछे से हल्का सा छुआ हो। मैं घबरा कर फौरन मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मेरा वहम था या हकीकत। इतने में अदनान वापस आ गया और बोला कि खाला, शायद लाइन में ही कोई मसला है, वापडा वालों को बुलाना पड़ेगा। उसकी आवाज सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ अभी भी बाकी था। मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा और हम दोनों वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए। अंधेरा इतना था कि एक दूसरे का चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अदनान ने आहिस्ता से कहा कि खाला, डरे मत, मैं यहीं हूँ। उसकी आवाज सुनकर मुझे कुछ हौसला मिला, लेकिन मेरे जहन में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर वो लम्स किसका था। कुछ देर बाद अचानक बिजली आ गई और पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अदनान भी वहीं खड़ा था और मुझे देख रहा था, जैसे वो भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि मैं इतनी घबराई हुई क्यों हूँ। मैंने बात को टाल दिया और कहा कि शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। उस रात के बाद मैं थोड़ी मोहतात रहने लगी थी। हालांकि अदनान का रवैया बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। वो पहले की तरह ही मेरी मदद करता था और मेरा ख्याल रखता था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वो अजीब सा एहसास अभी भी जिंदा था। 2 दिन बाद मेरे शोहर काम से बाहर जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर रहना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा खौफ हुआ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उनके जाने के बाद घर फिर से खामोश हो गया था, लेकिन इस बार अदनान मेरे साथ था, इसलिए मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। वो हर वक्त मेरे आसपास ही रहता था, जैसे उसे अंदाजा हो कि मैं अकेले में बेचैन महसूस करती हूँ। एक दिन मैंने देखा कि अदनान कुछ उदास सा बैठा है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर आहिस्ता से बोला कि खाला, कभी कभी लगता है कि मैं उस अपने घर में फिट नहीं बैठता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसकी आवाज सुनकर मुझे उस पर तरस आया। मैंने उसे गले लगा लिया। उसके हाथ खुद ब खुद मेरी कमर के गिर्द चले गए। उसने मुझे कस कर बाहों में ले लिया, जैसे डरा हुआ बच्चा हो। मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, हर किसी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है
جب وہ خود کو لے کر الجھن میں ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوا اور بولا کہ آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، آپ ہمیشہ مجھے سمجھ لیتی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی وقت میرے ذہن میں پھر وہی خیال آیا کہ کہیں اس رات جو ہوا تھا اس کا کوئی مطلب تو نہیں تھا۔ میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور خود کو سمجھایا کہ یہ سب صرف میرا وہم ہے۔ اس رات کے بعد میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جو کچھ ہوا وہ صرف میرا وہم تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا ڈر اور شک بنا ہوا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ عدنان پہلے کی طرح ہی میرے کاموں میں ہاتھ بٹاتا اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، لیکن اب میں ہر چھوٹی چیز کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے آنے جانے کا وقت اور اس کی نظریں، سب کچھ میں نوٹس کرنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس گھر میں کچھ ایسا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک دن صبح میں جلدی اٹھ گئی اور کچن میں چائے بنا رہی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ عدنان پہلے سے ہی جاگ رہا تھا اور کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اتنی صبح کیوں اٹھ گئے ہو؟ تو وہ تھوڑا چونک گیا اور بولا کہ بس نیند کھل گئی خالہ۔ اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی جو مجھے صاف محسوس ہوئی، لیکن میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا اور بات وہیں چھوڑ دی۔ دن گزرتے گئے اور شام ہوتے ہوتے موسم اچانک بدل گیا۔ تیز ہوا چلنے لگی اور بادل چھا گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں پھر سے بجلی چلی گئی۔ اس بار پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیچھے ہاتھ پھیرا اور میری گردن پر بوسہ کیا۔ میں نے فوراً موم بتی جلائی اور عدنان کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں عدنان میرے پاس آ گیا اور بولا کہ خالہ آج پھر وہی مسئلہ لگ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آج تم یہیں پاس ہی رہنا، مجھے اکیلے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بغیر کچھ کہے میرے پاس بیٹھ گیا۔ باہر تیز ہوا کی آواز اور کھڑکیوں کے ہلنے کی آواز ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے، تبھی اچانک پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے آس پاس موجود ہے۔ میں نے عدنان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تمہیں بھی کچھ عجیب لگ رہا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا خالہ آپ گھبرائیں مت، شاید یہ سب ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں بھی ہلکا سا ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت اوپر والے کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے عدنان سے کہا کہ چلو اوپر چلتے ہیں۔ وہ پہلے تو تھوڑا ہچکچایا، لیکن پھر میرے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے تو دیکھا ایک پرانا باکس زمین پر گرا ہوا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ الماری کے اوپر رکھا رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اور زیادہ ڈر گئی۔ میں نے عدنان سے پوچھا کہ یہ اپنے آپ کیسے گر سکتا ہے؟ اس نے کہا شاید ہوا سے گر گیا ہوگا، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہوا کیونکہ کھڑکی بند تھی۔ ہم دونوں نے مل کر باکس کو اٹھایا اور واپس رکھ دیا، لیکن اب میرا ڈر اور بڑھ چکا تھا۔ اس رات ہم دونوں نے نیچے ہی بیٹھ کر وقت گزارا اور جیسے ہی بجلی آئی میں نے چین کی سانس لی۔ لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اگلے دن مجھے ایک اور عجیب بات پتہ چلی۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، تبھی مجھے پرانے سامان میں ایک تصویر ملی۔ اس تصویر میں ایک چھوٹا بچہ تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بچہ بہت حد تک عدنان جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے وہ تصویر اٹھا کر غور سے دیکھی اور سوچنے لگی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ تبھی عدنان وہاں آ گیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تصویر دیکھ لی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے تو وہ کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر بولا کہ مجھے نہیں پتا خالہ۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سچ بتاؤ، لیکن وہ بات کو ٹال کر وہاں سے چلا گیا۔ اب میرے ذہن میں سوال اور بھی بڑھ گئے تھے۔ ایک طرف گھر میں ہونے والے عجیب واقعات اور دوسری طرف عدنان کا بدلا ہوا رویہ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا کہ اس پورے معاملے میں کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے اور شاید سچ جاننے کا وقت اب بہت قریب تھا۔ اس دن کے بعد میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گھوم رہا تھا کہ آخر عدنان مجھ سے کیا چھپا رہا ہے اور اس گھر میں ہونے والی عجیب واقعات کا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، لیکن میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب سچ جان کر ہی رہوں گی۔ اگلے دن میں نے معمول کے مطابق رہنے کی کوشش کی
تاکہ عدنان کو کسی طرح کا شک نہ ہو۔ وہ بھی پہلے کی طرح ہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی صاف نظر آتی تھی، جیسے وہ کسی بات سے پریشان ہو اور اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور عدنان ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ تبھی اچانک مجھے پھر سے اوپر والے کمرے سے آواز آئی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی، جیسے کوئی بھاری چیز گرائی گئی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً عدنان کو آواز دی اور کہا کہ چلو اوپر دیکھتے ہیں۔ اس بار اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے میرا ساتھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے تو دیکھا کہ وہی پرانا باکس پھر سے زمین پر گرا ہوا تھا، لیکن اس بار وہ کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر سے کچھ کاغذات اور پرانی چیزیں باہر بکھری ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ہم نے کل ہی اسے ٹھیک سے رکھا تھا۔ میں نے نیچے جھک کر کاغذات اٹھانے شروع کیے، تبھی میری نظر ایک پرانے لفافے پر پڑی جس پر کسی ہسپتال کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگا۔ میں نے لفافہ کھولا اور اس کے اندر سے کچھ دستاویزات نکالے۔ اس میں ایک بچے کے بارے میں معلومات تھی، جس کا نام عدنان نہیں بلکہ کچھ اور لکھا ہوا تھا، اور اس کی ماں باپ کے نام بھی مختلف تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے فوراً عدنان کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی دونوں تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ سچ بتاؤ عدنان۔ پہلے تو وہ کچھ نہیں بولا، پھر آہستہ سے بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے بھاری آواز میں کہا کہ خالہ، میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتا ہوں، لیکن ہمت نہیں جٹا پا رہا۔ اس کی بات سن کر میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اس گھر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں الگ ہے۔ اسے کبھی اپنی ماں سے وہ اپنائیت محسوس نہیں ہوئی جو باقی بچوں کو ملتی ہے، اور اس کے والد بھی اس سے تھوڑا فاصلہ رکھتے تھے۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ یہ سب اس کا وہم ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اسے کچھ ایسی باتیں معلوم ہونے لگیں جن سے اس کا شک اور گہرا ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر میں بھی کچھ پرانے کاغذات دیکھے تھے جن سے اسے اندازہ ہوا کہ شاید وہ اس خاندان کا اصل بیٹا نہیں ہے، لیکن کسی نے اسے کبھی سچ نہیں بتایا۔ اس کی یہ بات سن کر میں پوری طرح حیران رہ گئی۔ عدنان نے مزید بتایا کہ جب سے وہ میرے گھر آیا ہے اسے یہاں ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے وہ یہاں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا سچ سامنے آ نہ جائے اور سب کچھ بدل نہ جائے۔ میں نے اس کی باتیں غور سے سنی اور پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ سچ چاہے جو بھی ہو، اس سے بھاگنے سے کچھ نہیں بدلے گا، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اسے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ سچ اس کی ماں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے چھوڑ دیں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ماں کبھی اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ خون کا رشتہ ہو یا دل کا۔ اسی وقت اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میری بہن کی کال تھی۔ میں نے کال اٹھائی تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری آواز سن کر وہ سمجھ گئی کہ معاملہ سنجیدہ ہے اور انہوں نے فوراً کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے عدنان کو دیکھا ان کے چہرے پر فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے انہیں اوپر والے کمرے میں لے جا کر سارے کاغذات دکھائے اور پھر عدنان کی بات بتائی۔ یہ سب سن کر وہ کچھ دیر تک خاموش رہیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سارا سچ سب کے سامنے آ جائے۔ انہوں نے عدنان کو اپنے پاس بلایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ عدنان پہلے تو چونکا، لیکن پھر وہ بھی رونے لگا۔ میری بہن نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ ہاں، یہ سچ ہے کہ تم ہمارے اصلی بیٹے نہیں ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے لیے کچھ کم ہو۔ انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے انہیں یہ بچہ ایک حادثے کے بعد ملا تھا اور انہوں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا، لیکن معاشرے کے ڈر اور اپنے مستقبل کی فکر میں انہوں نے یہ سچ سب سے چھپا لیا اور اسے اپنا بیٹا بنا کر پالا۔ یہ سب سن کر عدنان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ طویل عرصے سے جس سچ کو تلاش کر رہا تھا آج اسے مل گیا ہو۔ میں نے بھی سکون کی سانس لی، کیونکہ اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔
گھر میں ہونے والی عجیب واقعات کا راز بھی کھل گیا تھا۔ دراصل وہ باکس ٹھیک سے رکھا نہیں گیا تھا اور ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بار بار گر رہا تھا، اور اندھیرے میں جو مجھے محسوس ہوا تھا وہ شاید میرے خوف اور وہم کا ہی نتیجہ تھا۔ اس دن کے بعد ہمارے رشتے میں ایک نئی سچائی آ گئی تھی۔ عدنان اب پہلے سے زیادہ کھل کر بات کرتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔